अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से ज़्यादा जनरल बाजवा के तेज़ तरीन गैर मुल्की दौरे, कौन सी जिम्मेदारियों का होमवर्क जो है वो जारी है। रिटायरमेंट नहीं साहब, एक्सटेंशन चाहिए, कहाँ से इशारे मिल रहे हैं। और शहबाज शरीफ की अमरीका रवानगी, लंदन में हसन नवाज के घर में मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंपोर्टेड हुकूमत की डिक्टेशन से माजरत कर ली और इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन बाज नहीं आ रहा, रेफरेंस नामुकम्मल मगर कप्तान के खिलाफ तोशाखाना केस में फैसला महफूज कर लिया गया। और तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी की तहरीक का स्टेटस क्या है, इस पर व्यूअर्स हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ की गैर मामूली सरगर्मियां और वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा वो एक्टिव नज़र आते हैं। दुनिया ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को एक्सेप्ट नहीं किया। सिर्फ उनका किरदार पाकिस्तान की अवाम का और पाकिस्तान का तमस्खुर उड़ाना है और जग हंसाई करवाना रह गया, क्योंकि शहबाज शरीफ को कोई संजीदा नहीं ले रहा। और इम्पोर्टेड हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं और वो ये कहते हैं कि ये मईशत हमसे नहीं संभलेगी। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और हो क्या रहा है, एक बयान जारी किया गया है ISPR की तरफ से। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा इन दिनों चीन के दौरे पर हैं, जहां वो दिफाई अमूर के अलावा मुतासरीन सैलाब की इमदाद के हवाले से भी चीनी हुकूमत के साथ बातचीत में इस वक्त मसरूफ हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के दौरे के मौके पर चीन ने इंसानी हमदर्दी के तहत पाकिस्तान के लिए हंगामी बुनियादों पर 100 मिलियन युआन इमदाद का ऐलान किया है। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा ISPR बताता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा चीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं और दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर दिफा से भी मुलाकात की। चीनी वज़ीर दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चीन पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाना चाहता है। और ये भी उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान में सैलाब से मुतल्लिक इमदादी सरगर्मियों के लिए तकनीकी मदद फराहम भी करने के लिए तैयार है। यानी वो लोग आकर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ इसको भी देखेंगे। और फिर चीन की जानिब से पाकिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत हंगामी बुनियादों पर एक बड़ी इमदाद का ऐलान भी किया गया है। ISPR ये कहता है कि आर्मी चीफ की कोशिशों से UAE भी और दीगर ममालिक से भी पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब जो गेम और सियासी मंजरनामा हमारे सामने है ना, इमरान खान की एक एक बात जो है ना वो सच साबित हो रही है। आर्मी चीफ चीन के अलावा गुज़श्ता 6 माह में कई ममालिक का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के इमदाद हासिल करने के लिए उनकी कोशिशें यकीनन एक उसे क्रेडिट जाता है, लेकिन सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी रिलीफ सरगर्मियों में वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा एक्टिव हैं, पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत से ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे। और गैर मुल्की दौरों में भी वो वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मुआहदे कर रहे हैं और रिलीफ के लिए इमदाद जो है वो हासिल की जा रही है। पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉपुलर ओपिनियन है कि जनरल बाजवा की सरगर्मियाँ गैर मामूली हैं। जमहूरी हुकूमत में गैर मामूली सरगर्मियाँ रवायत से हट कर हैं व्यूअर्स। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा उनकी इमेज बिल्डिंग हो रही है कि मुल्क का सिपा सलार जो है वो आगे जाकर पाकिस्तान की मईशत को संभाला दे रहा है। दुनिया के सरबराह मुमलिकत भी वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा उन पर एतमाद कर रहे हैं। अस्करी माहिरीन जिनसे हमारी बात होती है वो ये कहते हैं कि ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है कि या तो मुल्क की मौजूदा बुरहानी कैफियत में आर्मी चीफ मजीद कुछ अरसा अपने ओहदे पर काम करें, या मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर से एक नया मुआहिदा तय किया जाए जिसमें आर्मी चीफ का भी एक अहम किरदार हो सकता है। ज़राई बताते हैं कि बाद सफारती हलकों में भी जनरल बाजवा की सरगर्मियों को गैर मामूली करार दिया जा रहा है, क्योंकि आप जब जाएंगे तो फिर पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है वो तो एक्टिव होगा और फिर वो देखते हैं क्या हो रहा है। ज़रा ये भी बताते हैं कि ताकतवर हलकों में से इस तरह की पेशरफ्त के बारे में अवामी लीडर इमरान खान तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं और मुल्क में फ्रेश मैंडेट और नए आने वाली हुकूमत से पहले किसी किस्म के मुआहदे के खिलाफ हैं, जिससे सियासतदानों को एक बार फिर तवील अरसे के लिए मंजरनामे से हटा दिया जाए। व्यूअर्स याद रखिएगा, हमने इससे पहले भी ये बातें सुनी और जो ख़ास हलके हैं, ताकतवर हलकों के बिल्कुल करीब जो बैठते उठते हैं, जिनसे बात होती है, वो ये बताते हैं कि शायद कोई नई पोजीशन भी क्रिएट की जा सकती है मुल्क के अंदर। जो टेक्नोक्रेट हुकूमत की खबर मैंने आपके साथ शेयर की, ये भी मुआहिदा, ये ऑप्शन भी खान साहब के सामने रखा गया, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और फिर बाजवा साहब जिस तरह एक्टिव है दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर, ये कोई आम बात नहीं है और वो एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि शायद एक परमानेंट रोल चाहते हैं पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने के लिए। और इसमें एक और भी बात है, याद रखिएगा,
پاکستان مسلم لیگ نون نے متعدد بار یہ بیانات دیے کہ ہمارا ساتھ دیں، ایک پیج پہ اگر ہم ہوں گے، ہمارے مشکل فیصلوں میں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر جناب یہ حکومت پڑی ہے۔ یہ آپ کو بہت ارلی دنوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جب ملک کے اندر رجیم چینج ہوئی۔ خان صاحب نے نیوٹرلز کو بار بار پکار کے کہا کہ ملک کے اندر سازش ہو رہی تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ ایک سپورٹ مانگی گئی امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، اور اس سپورٹ کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب سیلاب آیا اور اس سے پہلے جب حکومت چینج ہوئی تو پاکستان کے طاقتور حلقے ہمیں دوسری طرف کھڑے ہوئے نظر آئے۔ یہ جو دوسری طرف ہے اس پار 13-14 جماعتوں کا ایک انیکسچر اور کنسورشیم موجود تھا جس نے مل کر عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجا۔ اور پھر آپ کو رانا ثناء اللہ کا ایک بیان ماضی کا یاد ہوگا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں سپورٹ نہیں کی گئی تو پھر ہم عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ زیادہ دیر اس حکومت میں رہا جائے کیونکہ آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے تھے، مفتاح اسماعیل سے اکانومی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل باجوہ نے پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کو ایک سپورٹ کا اشارہ بھی دیا اور کر کے بھی دکھایا، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ان کے ٹورز شروع ہو گئے جس میں اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے، اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر قطر سے جو ملاقاتیں ہوتی رہی، یو ای سے جو ملاقاتیں ہوتی رہی، اس میں جنرل باجوہ کا بنیادی کردار تھا۔ چونکہ سب سے بڑا ایک سوال دنیا میں یہ اٹھایا جا رہا تھا، پاکستان میں تو چلیں ہماری اپنے لوگ یہ سوال کر رہے تھے، خان صاحب یہ کر رہے تھے، لیکن دنیا میں یہ سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ جناب کریڈیبلٹی کیا ہے، اور ہمیں کیا یقین ہے کہ یہ لوگ ان کی گورنمنٹ جو مزید دیر چلے گی، اور پاکستان میں یہ جو ایک انسٹیبلٹی پائی جاتی ہے تو اس انسٹیبلٹی کو کس طرح قابو میں لایا جا سکتا ہے، یہ سوالات تھے، سیریس کنسرنز دنیا کے لوگوں نے ممالک نے جو شو کی ہے۔ اور پھر جب شہباز شریف صاحب پیسے لینے گئے تو پھر ایک ملک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یار آپ پیسے مانگ لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، تو لہٰذا کیوں نہ ہم پاکستان کے اندر ایک انویسٹمنٹ کریں اور اس سے جو ہمارا پیسہ ہے وہ سیکیور ہو جائے، کیونکہ بعد میں ہم سے کہا جائے گا کہ جناب حالات بہت برے ہیں لہٰذا اس کو معاف کر دیا جائے۔ یعنی ہمیں پرماننٹ بھیکاری بنانے کا جو کام ہے وہ شہباز شریف صاحب نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے، اور اس چیز کو میں آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ کا جو ایک اپنا کردار تھا۔ اب سب سے جو اہم ترین بات یہ ہے کہ کیا ایک امپورٹنٹ پوزیشن کریٹ کی جائے گی باجوہ صاحب کے لیے، اور پھر دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں صرف خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، دیگر جماعتیں بھی کیا اس کو مانیں گی، تسلیم کریں گی، اور وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جمہوری سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو ایک نئی پوزیشن یا ایکسٹینشن یا ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کو انڈورس کیا جائے نہ کیا جائے۔ کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ جب تک پاکستان کی عوام ایک سٹرونگ مینڈیٹ نہیں دیتی، ایک پاپولر اوپینین، ایک پاپولر کنسنسس اگر نہیں ملے گا ایک حکومت کو، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک مضبوط حکومت چاہیے، ایک سٹرونگ پاورفل حکومت چاہیے جو پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر ایک بڑے فیصلے کر سکے، اور اس کا واحد حل ہے کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ کسی بھی آپ جماعت کو دے دیں، خان صاحب کو اگر نہیں دینی لیکن کسی بھی جماعت کو دیں، تاکہ فیصلے جو ہیں وہ طاقت کے ساتھ ہو سکیں، بیساکھیوں پہ نہ ہوں۔ بند کمروں کے فیصلوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے، اسی میں پاکستان کی جو ہے وہ بقا ہے۔ اور دوستو میں نے آپ کو جو نواز شہباز ملاقات ہوئی اس سے مکمل اپڈیٹ رکھا، اندر کی کہانی بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے کہ اس وقت لندن میں کل کیا ہوتا رہا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس ملاقات کے بعد حسن نواز کی رہائش گاہ ایون فیلڈ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ماربل آرچ میں ایک سناٹا ہے۔ کچن کیبنٹ نواز شریف کی مکمل خاموش اور افسردہ ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کو شہباز شریف واضح پیغام دے گئے ہیں کہ جو پلان آپ نے بنا رکھے ہیں ان پر پاکستان میں اب عمل درآمد نہیں ہو سکتا، مشکلات کا سامنا ہے، اور طاقتور حلقے بھی عمران خان کی عوامی طاقت کی وجہ سے بہت محتاط ہیں، اور ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر رکھا جا رہا ہے۔ اور شہباز شریف نے یہ بھی بتایا کہ اب عدالتوں کو ڈکٹیشن دینے کی بھی کوئی کوشش نہیں کر سکتا، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کتنی دیر چلتے ہیں، چونکہ الیکشن کمیشن بھی اس امپورٹڈ حکومت کے کچھ حد تک ہاتھ میں ہوگا، لیکن آپ عوامی فیصلے اور عمران خان کو ایک جھوٹے مقدمے، نامکمل کیس کے اوپر جو ہے وہ نااہل نہیں کر سکتے۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں، کل ایک واقعہ بھی پیش آیا لندن میں جہاں پر نواز شریف صاحب باہر نکلے تو کچھ لوگوں نے انہیں اپروچ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور تفصیلات کے مطابق وہاں پر باقاعدہ چور چور کے نعرے بھی لگائے گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا خان صاحب اس سے پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کافی پینے کے لیے تو نکلتے ہیں اپنی فیملی اور اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ، لیکن ان کے لیے اب شاید نکلنا مشکل ہو جائے۔ اس سے پہلے وہ بیمار تھے، اور ہم نے بہت ساری خبریں لندن سے رپورٹ کی کہ بیمار ہیں جی، کرونا کے اندر باہر نکل رہے ہیں۔ عابد شیر علی بھی ساتھ ساتھ پھرتے تھے، اور جہاں بھی لوگ انہیں نظر آئے کوئی یہ نہیں کہتا
کہ میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ایک تصویر بنوا سکتے ہیں، یا انہیں کوئی اچھے الفاظ جو ہیں کم از کم اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ انہیں نہیں سمجھتے. ہاں پاکستان سے کوئی آیا ہو تو یہ ایک علیحدہ بات ہے جو روک کر انہیں کہیں کہ میاں صاحب ایک تصویر بنا لیں. اب آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک ہی نعرہ سننے کو ملے گا اور وہ ہے چور چور کا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس سسٹم کے ذریعے معاف نہیں کروایا، آپ نے قانون ہی بدل دیا. اگر آپ اب سرنڈر کرتے عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے اور جو فیصلے آتے ٹھیک ہے، تاریخ کو آپ اس کا منصف بنا کر چھوڑ دیتے، لیکن یہاں پر آپ نے قانون بدل دیے، بھاگ گئے، عدالتی نظام کو نہیں مانتے. لیکن آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ پاکستان کا سپہ سالار جو ہے اس کا انتخاب، اس کی تعیناتی جو ہے وہ ہماری مرضی سے ہوگی، اور آپ نے پاکستان کے طاقتور حلقوں میں یہ پیغام جو ہے وہ دے دیا. میری اطلاعات کے مطابق اسے نوٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اور شاید اس کے حوالے سے کوئی پولیس رپورٹ بھی کی جائے گی، اور ویڈیوز کے ذریعے پہلے ان لوگوں کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب جب اپنے بیک ڈور سے اندر جا رہے تھے تب یہ ان پر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ نعرے بازی کی اور ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی، کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں پہ لوگوں نے جو ان کے ساتھ کچھ لڑکے موجود تھے، فیو آف دیم ور دیئر باڈی گارڈز. ایسا لگتا ہے ایک کو تو میں بخوبی جانتا بھی ہوں، یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے لندن میں ایک نوجوان کے اوپر جب اٹیک ہوا اور کہا گیا کہ جناب اس نے اٹیک کیا اور پھر ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں سے ایک باڈی گارڈ وہی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگ احتجاج کریں گے، اور ہماری پریڈکشن تھی وہ بالکل ٹھیک ہوئی. کل کو کوئی یہ نہ کہ جناب ہم نے کسی کو بھیج دیا، چونکہ نواز شریف صاحب جب بھی باہر نکلیں گے اور خصوصاً پاکستان کے اندر جب ایک تحریک چل رہی ہو تو پھر ان کو روکنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور اب جو عدالتیں ہیں نا وہ ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو دہشت گردی کی دفعہ تھی اسے ختم کرنے کا حکم دیا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لاہور کے اندر جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمات جو ہے درج کر لیے گئے. اور وہ سب سے انٹرسٹنگ ریمارکس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطرمن اللہ کے، اور پھر وہاں پر جو جرح ہوئی خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکانے کے حوالے سے وکیل صاحب پیش ہوئے. دہشت گردی کی دفعات کو ختم کر دیا گیا اطرمن اللہ کی طرف سے. دونوں طرف کے وکلاء کو سننے کے بعد 2 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی، اور خان صاحب کے وکیل کے جو دلائل تھے اوبویسلی تگڑے تھے. پروسیکیوشن کے دلائل جو تھے ثبوت پیش نہیں کر سکے، عدالت کو قائل نہیں کر سکے. خان صاحب کے وکیل نے یہ کہا کہ ایکشن لینے کی بات کی ہے جو لیگل ایکشن تھا، کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی پر بھی کیس کرنے کی بات کی گئی. درخواست متاثرہ افراد کی طرف سے نہیں آئی، یعنی آئی جی صاحب کرتے، ڈی آئی جی صاحب کرتے، لیکن ایسا لگا کہ بہت ہی کوئی ماسٹر مائنڈ تھا جس نے کمپیوٹرائزڈ ایک درخواست لکھی کمپیوٹر کی مدد سے. بڑے تحمل کے ساتھ الفاظ کا چناؤ کیا گیا، دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کی ایک کوشش کی گئی، اور ایک ایسی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس سے عمران خان کو دہشت گرد جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے. عدالت کو یہ بھی وکیل صاحب نے کہا کہ ایک تاثر انٹرنیشنل بنانے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر پوری دنیا نے اس کیس کو دیکھا کہ عمران خان پر دہشت گردی کی دفعات اور کیسے یہ ممکن ہے. پروسیکیوٹر نے عمران خان کی تقریر کے متنازع جملے دوبارہ پڑھ کر سنائے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پوری تقریر میں صرف یہی متنازع بات ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اگر آپ تقاریر پر ایسے پرچے درج کرائیں گے تو فلڈ گیٹ کھل جائے گا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریمارکس ہیں ویورز، کیونکہ توہین عدالت کیس بھی یہیں پہ چل رہا ہے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ بادی نظر میں مقدمے میں شامل جرائم کی دفعات میں سے کوئی ایک دفعہ بھی نہیں بنتی. جسٹس اطرمن اللہ نے ریمارکس دیے کہ دہشت گردی کی دفعات کا غلط استعمال ہوتا رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اس پورے کی پوری جو کیس تھا اس کو لپیٹ دیا. اور ویورز دوسری طرف یاد رکھیے گا کہ یہ امپیکٹ ایک کریٹ کرے گا آپ کے توہین عدالت کے مقدمے میں بھی. اب آ جاتے ہیں جاوید لطیف اور وزیر اطلاعات جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں ان کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا، اور یہ ٹی وی حکام کے خلاف مذہبی معاملات پر غلط بیانی کر کے عوام کو اشتعال دلانے کے الزام میں یہ مقدمہ جو ہے دہشت گردی کی دفعات کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، درج کیا گیا. آپ دیکھتے ہی ہیں کہ نون لیگ والے اس مقدمے کو کس طرح دیکھتے ہیں، کیونکہ ایم ڈی پی ٹی وی کے حوالے سے بھی ان کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. اور پھر آپ کو یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس پر اپنا انٹیک بھی آپ کو دیں گے. الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ فیصلہ محفوظ کیا.
اس دوران وکیل علی ظفر کے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسپیکر نے شواہد کے مطابق عمران خان کو نااہل کر کے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا۔ اسپیکر نے یہ ریفرنس 5 اراکین کی درخواست پر فائل کیا، جس میں کہا گیا کہ 63(2) کے تحت درخواست دائر کی گئی۔ سب سے امپورٹنٹ جو بات اس پورے کیس کے اندر ویورز آئی ہے، علی ظفر صاحب نے جو اس ریفرنس کے حوالے سے کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے کوئی بھی تحائف چھپائے نہیں گئے۔ مزید یہ کہا کہ عمران خان 62(1)(f) کے تحت نااہل ہیں کیونکہ وہ صادق امین نہیں۔ اسپیکر نے یہ فرض کر کے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ ریفرنس میں مزید کہا گیا کہ عمران خان نے ٹیکس ریٹرن میں تحائف جمع کروا دیے، تحائف جو ہیں وہ ظاہر کیے جو آمدن ہوئی۔ نااہلی کا 62(1)(f) کے تحت سوال ہی نہیں، سوائے اس کے کہ عدالت کا کوئی فیصلہ ہو۔ اچھا، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات کہی گئی ہے کہ اثاثے ظاہر نہیں کیے گئے، تو اسپیکر نے ریفرنس، تو کیسے اسپیکر نے ریفرنس بھیج دیا؟ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ قانون اثاثے ظاہر نہ کرنے پر 120 دن میں 120 ڈیز کے اندر آپ نے کیس کی بات کرنی ہے، لیکن یہ تو 120 ڈیز سے بہت اوپر بات نکل گئی، 10 سال کی وہ بات آپ کر رہے ہیں۔ سیاسی کیس ہے، ہم نے سارے چلانا اثاثے ٹیکس ریٹرن میں جواب جمع کروا دیا۔ اب یاد رکھیے گا، جو آمدن ہوئی ان تحائف کو بیچ کر وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک ٹیکس لگتا ہے جسے آپ نے اپنے اثاثوں میں شو کیا، تو یہ کسی صورت بھی نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان نے اس پیسے کو چھپایا یا اس کے اوپر، اگر آپ نے ٹیکس دے دیا تو پھر تو ویورز پیچھے کوئی بات نہیں رہتی نا، کہ اس نے ڈکلیئر کیا کہ بھائی اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے مثال کے طور پر 7 کروڑ 8 کروڑ، تو اس کے اوپر ایک ٹیکس جو ہے وہ لگا دیا گیا اور ٹیکس کو ادا کر دیا، تو پھر پیسہ تو وہ ہوتا ہے نا چھپایا ہوا، اثاثے ظاہر نہ کرنا جسے آپ نے ڈکلیئر نہ کیا ہو، یہاں پر تو اس کے اوپر باقاعدہ ٹیکس بھی دے دیا گیا۔ اب بیرسٹر علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ 4 تحائف 2018 اور 19 کے ہیں جو اسی سال فروخت کر دیے گئے۔ یہ 4 اثاثے ہم نے فروخت کیے، الیکشن کمیشن میں یہ تفصیلات دسمبر میں جمع کرانی ہوتی ہیں، فروخت کی رسید انکم ٹیکس ریٹرن میں موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5 کروڑ 80 لاکھ آمدن پر جو ٹیکس دیا ہم نے ڈکلیئر کیا اور 2021 کی تفصیلات بھی جواب اس حوالے سے جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ تفصیل پر شک پڑتا ہے تو الیکشن کمیشن اس کی اسکروٹنی کرتا ہے۔ ہمارے کیس میں الیکشن کمیشن نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا۔ 2020 اور 19 میں ہمیں 17 لاکھ کے تحائف ملے اور ممبر کمیشن نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو تحائف خریدے، رقم توشہ خانہ کو ادا کی، وہ رقم کہاں سے آئی، جس پر وکیل عمران خان نے کہا کہ یہ بات ہم نے آپ کو نہیں دکھانی۔ خیر، یہ اب اوبویسلی جو ایک سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ کریں اور کوئی موقع جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویورز، یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی توشہ خانہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ انشاءاللہ اگلے شو کے اندر، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے خان صاحب کا جو خطاب آیا اس پر تفصیل سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان اس امپورٹڈ حکومت کو کتنے دنوں میں چلتا کریں گے اور تحریک کی باقاعدہ کال کب دی جائے گی، اور پھر آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ، اور پھر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید آرمی چیف کی بنی گالہ میں ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔